अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज 21 अप्रैल, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और नहीं तो आज ये एक आध लाइफ स्टोरी कोई थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ। बस थोड़ी सी रहती है अभी, लेकिन चले मैं भी अब वो जैसे वो ड्रामे होते हैं वो उसको खींचे जाओ, लंबा किए जाओ, किस्तें बनाए जाओ। तो चलो मैं भी फारिग बैठा हूँ, तो मेरा ख्याल है ये 19 है या 20 है, जो भी नंबर से पता चल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैंने स्टोर हमने क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद हम लाइफ अपनी मैं फुल टाइम ट्रकिंग में चला गया और वाइफ टाइम में। इससे पहले एक चीज़ मैं भूल गया, वो इसलिए मैं क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पाकिस्तान में भी और भी वहाँ भी बहुत सारे लोग जिनको खैर पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं, वो यही कहते हैं कि शायद मैंने ही सब कुछ किया, मैंने बहुत कुछ किया दिस एंड दैट। तो इसलिए मैं वाइफ की भी जो स्ट्रगल मेरे साथ रही उसको भी मैं ज़रूरी इंडोर्स करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को ये भी पता हो कि उन कंट्रियों में कामयाबी के लिए एक बंदा, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो एशियन है, देसी बनते हैं, जैसा इनका हमारा माहौल या कल्चर ज़्यादातर, तो एक बंदा अगर वो करे तो बड़ा मुश्किल होता है और उसमें टाइम बहुत लगता है उसमें आपको सेट होने में। तो शुक्र है कि वो वाइफ मेरी हर जगह हर मौके हर काम में साथ रही। तो एक चीज़ के मैं मिस जो कर गया आखिरी दिनों में, मैंने आपसे बताया था कि मैं जब हमारा स्टोर था तो हमने 2 टाइम डिवाइड किए हुए थे। एक वाइफ ने शाम को चले जाना, मैंने सुबह जाना, जो भी था वो मैं अभी कहीं मिक्स ना कर जाऊँ उसको, वरना 2 टाइम डिवाइड किए हुए थे। हाँ बिल्कुल, वाइफ दोपहर के बाद जाती थी, उसका रीज़न भी अब मुझे याद आ गया, मैं बताता हूँ। तो उस दौरान अच्छा स्टोरी, अभी हम उस वक्त स्टोरी चला रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी ट्रकिंग शुरू नहीं की थी, मैंने स्टोरी चला रहा था। उसके अंदर एक जॉब ये मैं मिस कर गया। तो वाइफ वहाँ जब हम कैलकुलेशन करते थे कि हमारी ये अर्निंग इतनी एनफ नहीं बन रही, तो फिर वहाँ वाइफ ने एक और हिम्मत की। वहाँ एक तो हमारे जो एरिया टोरंटो डाउनटाउन का, वहाँ मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहाँ पुर्तगीज़ और ये ब्राज़ीलियन पीपल बहुत सारे, तो उनसे काफ़ी जो ख़वातीन थी उनसे हेलो इनकी होगी। तो वहाँ कि वो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि वो रीज़न भी बनता है कि ये जॉब कैसे मिल गई। तो सेंट आइव्स एक कंपनी है जो लोशन और ये शैम्पूज़, और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी, सब दुनिया को पूरी को पता है। उनका एक प्लांट था इटोबिको में। तो इनकी हमारी एक कस्टमर ही थी, इनकी दोस्त भी बन गई थी वो लड़की। तो उसने कहा जी आप ऐसे हैं कि आप अपने ये स्टोर अपने हस्बैंड को करने दें, आप हमारी फैक्ट्री बड़ी अच्छी पे करती है, तो आप उसमें जॉब क्यों नहीं कर लेती। तो इसमें लेकिन साथ उन्होंने कंडीशन लगाई कि नाइट जॉब है, रात की जॉब है, रात के 11 से लेकर सुबह 7 बजे तक इस तरह। तो अच्छा वाइफ तो जब पैसा, अच्छा उसने जब पैसे बताए, अब मुझे सही एक्चुअल फिगर याद नहीं है, $13-14 उस टाइम पे ये बहुत होते थे पर आवर। तो वाइफ को बहुत एकदम अपील की, वो शाम वापस घर आई और आते शाती उसने कहा जी मैं तो जॉब शुरू करने लगे। मैंने क्या कहाँ, बोले जी ऐसे ऐसे है और नाइट ड्यूटी है, तो काम कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, रात को मैं शिफ्ट ड्यूटी करूँगी, सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेज के आके सो जाया करना है, और दोपहर में 2:30-3 बजे बच्चों को स्कूल से वापस ला के दोपहर का खाना उनको खिला के, और उसके बाद मैं स्टोर पे आ जाती हूँ जैसा कि पहले हमारा रूटीन है, और तुम वापस घर आ जाते हो बच्चों के पास। तो इसमें ये करूँगी कि मैं रात की ये ड्यूटी कर लेती हूँ और सुबह अपना सो गई और शाम को उधर आ गई। मुझे फर्स्ट टाइम जो चीज़ अपील की, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो है ममा जैद के नाम से आप सब जानते हैं, मेरी वाइफ जो आसफा, इसकी सबसे बड़ी अगर कमज़ोरी की बात करें, वीकनेस बात करें, तो इसको जो सोना है, दिन को नहीं सोती बिल्कुल, नींद अगर आएगी भी तो इसने नहीं सोना, बैठी रहना। लेकिन रात की नींद इसको बड़ी मतलब है कि एक तो जब प्रॉब्लम हुआ उस ज़माने में भी वो डॉक्टर ने भी और, लेकिन उससे पहले भी उसकी आदत थी कि रात को सोने, नींद की ये बड़ी मतलब जिसके में वो है कि शौक कह लो या इसको कमज़ोरी कह लो, वीकनेस कह लो, कि इसने सोना जो है वो नींद इसको चाहिए पूरी। तो जैसे इसने ये बात की तो मैंने कहा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये रात को बच्चे ये कहते थे मगरिब तक, मगरिब के बाद या 7-8 बजे तक, जब पाकिस्तान में भी होते थे, बस यहाँ तक मेरा काम है 8-9 बजे, उसके बाद मुझे कोई आवाज़ ना दे, और मतलब बच्चे की आवाज़ रोए तो खुद संभालो। वो फिर चले, मेरे भाई भी थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, मेरी मदर थी, वो बेचारे सारे कर लेते थे। लेकिन इसने रात को नहीं उठना, चाहे बच्चों का कोई भी इशू हो, वो भी मैं हूँगा या भाई वगैरह होते सब कुछ। तो इतनी ये मतलब वीक थी इसमें नींद के मामले। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं, आप कैसे करोगे रात की जॉब? नहीं मैंने करनी।
خیر اس میں اب اپلیکیشن دی انہوں نے, انٹرویو ہوا, انہوں نے اس کو ہائر کر لیا, اور کر کے اب یہ ہمارا روٹین یہ شروع ہو گیا. آپ یہ سوچیں کہ رات کو 11 ساڑھے 11 بجے, 11:30 کا ڈیوٹی ٹائم تھا یا جو بھی تھا رات کو, چونکہ نیند اس کی پوری نہیں ہوتی تھی, تو آپ اندازہ کریں کہ رات کو کار ہوتے ہوئے بھی میں نے کہا نہیں بھائی یہ تم صبح کار میں ڈیوٹی جب آف کرو گی, میرا خیال ہے کہ وہ مساگا سے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے کوئی 20 کلومیٹر 20-25 کلومیٹر بن جاتا ہے. تو میں نے کہا اتنے ڈرائیونگ کرتے میں سوتے میں آپ کہیں ٹکرا جاؤ یا نیند آ جائے تو ایسا نہیں کرنا, میں چھوڑ کے آیا کروں گا اور میں ہی تمہیں لے کر آیا کروں گا. تو روٹین ہمارا یہ شروع ہو گیا. رات کو میں نے اس کو 11 یا 11:30 جو بھی ٹائم تھا اس کو ڈیوٹی پہ چھوڑنا, اور صبح میں نے اس کو وہاں سے کوئی 7 یا 7:15 7:30 وہاں سے اس کو پک کر لینا گھر کے لیے. اس نے گھر آنا, فٹافٹ کھانا وانا, بچوں کو ناشتہ واشتہ کر کے 8 بجے 8:30 بجے تک جو بھی اسکول ٹائم تھا بچوں کو اسکول بھیجا. پھر آ کے اس نے تھوڑا سا سونا, لیکن سونا کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سونے کے اندر یہ دوپہر کا روٹی بھی بچوں کے لیے تیار کرنی ہے, سب کچھ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنے آرام سے یہ سو پاتی ہوگی. برابر جو بھی کچھ ٹائم اس نے سو جانا. اس کے بعد وہی 2:30 بجے بچوں کو اسکول سے لا کے اس نے اسٹور آ جانا, اور میں نے وہاں سے گھر آ جانا. کئی مرتبہ میں نے یہ بات ہماری ہوئی کہ میں مطلب ہے کہ میں اگر اسٹور تم نہ ہو, لیکن وہ سیٹ اپ ایسا ہمارا بنا ہوا تھا, اور کچھ ریزنس اس کے بھی ایسے بھی تھے کہ میرا جو آنا بھی ضروری تھا. تو میں وہاں سے بہرحال اسٹور سے گھر آ جاتا تھا, اور آ کے وائف جو ہے اس میں جانا. کبھی کبھی زیادہ اس کو پرابلم ہوا تو چلو نہیں بھی ہوا. مجھے وہ ریزن نہیں یاد آ رہا کہ اس حالت میں بھی کیوں, مطلب میں شاید کچھ اور کام بھی کرتا تھا یا جو بھی. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی جاب نے کوئی 5-6 مہینے یہ جاب کی, ایک نیند کا اتنا کمزور ہو بندہ, اور اس کمپنی میں جو آج بھی کام کرتے ہیں ان کو پتہ یہ شیمپو کی جو بوٹلز ہوتی تھیں یہ آنی, یا لوشن کی بوٹل ہے, تو وہ 4 بوتلوں کو آپ نے ایسے بیلٹ پہ آ رہی ہوتی تھی, 4 بوتل ایک ہاتھ میں 4 ایک میں. آپ سوچیں صرف 4 نہیں, 4 ایک میں یوں آپ نے پکڑنی ہے. اور اس ٹیکنگ کے لیے ان کا وہ جو جن میں ریک سے بنے, جیسے یہ کوک اور پیپسی وغیرہ کی جو جس میں یہ رکھے ہوتے ہیں کہ ووڈ کا وہ ہوتا ہے اس کے اندر, اس ٹائپ کی, یا یوں کہہ لو کہ کارٹن جو بھی تھا اس کے اندر اس نے وہ رکھنے, بھائی یوں اٹھانے یوں اٹھانے, ساری رات کا یہ جاؤ. آپ سوتے میں اس کو چھوڑتا تھا, یہ راستے میں اس نے تھوڑا سا سو جانا, وہ 20-25 کلو میں. آپ سے یقین کریں صبح جب میں نے اس کو لے کے آنا, گاڑی میں بیٹھتے شرط ہی اس کو نیند آئی تھی, اور دروازے پہ آ کے میں اس کو آواز دیتا تھا, تو یہ اٹھنا اور اٹھ کے فوراً پھر دوبارہ اندر آنا, اور پھر بچوں کو ناشتہ واشتہ اس کو. یہ بہت ہی ٹف صورتحال تھی ہمارے لیے. پھر میں نے ایک ٹائم آیا جب میں نے دیکھا کہ یہ تو نیند سے تو اچھا, پھر ظاہر بندے کا اس پہ اثرات ہوتے ہیں جب آپ سوتے نہیں ہو. تو ساری چیزیں دیکھ کے پھر ہم نے کہا کہ نہیں یار یہ جاب جو ہے اسوائی وارہ نہیں کھاتی اپنے کو, آپ اس کو چھوڑ دو. یہ اتنا سخت جاب, اور اسپیشلی اگر اسٹور پہ نہ بھی جاؤ, چلے فل ٹائم آپ کو جاب کرو, میں اسٹور فل ٹائم چلاؤں تو بھی, لیکن یہ جاب آپ رات والی جاب آپ کے لیے مشکلیں چھوڑ دیتے ہو. اس جاب کو چھوڑ دیا, اور اس سے پہلے جیسے اس جاب کو جیسے چھوڑا تو کہنے لگی چلے ٹھیک ہے, پھر یہ کر لے کہ آپ اسٹور کو سنبھالو, میں ایک اور جاب کر لوں. یعنی وہ باز نہ آئے کسی بھی کہ بھی فارغ ہو کے گھر بیٹھ جائے. یہاں ہمارے یہ ہے کینیڈین ایک اسٹور ہے, اس کا ہے گروسری کا بہت بڑا اسٹور ہے, اس کا پورا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا, برحال چلے کینیڈین ہول سیل پرابلی مساگا میں بھی بہت سی جگہوں پہ بھی ہے. اور پتہ چلا وہیں چپ چاپ سے وہاں اپلیکیشن دی, وہاں ان کو یہاں دن کی ڈیوٹی ہے, اور وہاں بھی اسٹیکنگ ہے یہ جو بھی ہے. لیکن کولڈ اسٹور, اچھا وہ کام اتفاق دیکھیں, وہ کولڈ اسٹور سے چیزیں نکالنی ہیں, وہ کولڈ جو ہمارے ان کے ڈیپ فریزر سیرا وغیرہ فریجر ان میں رکھنی ہے, اور وہاں کولڈ اسٹوریج میں جانا. اب وہ یہاں ٹھنڈ کا مسئلہ, اتنی شدید حالات وہ بھی ہو گئے. اس کو بھی میں نے دیکھا کہ 3-4 مہینے اس نے جاب کی, کہ میں اچھا روکتا میں ہی تھا, کبھی اس نے گیو اپ نہیں کیا. میں نے کہا نہیں جی یہ جاب اس حالت میں, یہ ٹھنڈ کے اندر. ایک مرتبہ میں چلا گیا, میں سپروائزر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی وہ کولڈ اسٹوریج کے اندر سے وہاں سے سامان اٹھا رہی ہیں اور اس میں رکھ رہی ہیں. بڑا میرا دل خراب ہوا, میں نے کہا نہیں یہ جاب نہیں کرنی ہے, دیکھیں گے. خیر وہ جاب بھی چھوڑ. تو یہ بیچ میں تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں مس کر گیا, کہ وائف نے یہ 2 جابیں بھی مجھے بڑا امپورٹنٹ تھا ان کو مس کرنا, اور پھر اسٹور کو. اور اس کے بعد ہم نے جیسا میں نے بتایا کہ اسٹور کو ہم نے بیچ دیا, جو پہلے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اس دوران یہ 2 جابیں میں مس کر گیا اس کی. جیسے ہی ہم مسیساگا, میں نے جیسے بتایا کہ 2006 میں ہم پاکستان سے واپس گئے, تو اب یہ 2007 میں ہم نے وہ دوسرا گھر جو ادھر بائی کیا تھا, جو ونسر چرچل اور ایگلنٹن کی طرف مسیساگا میں, جب ہم اس میں پہلے ہم اسکوائر 1 کے پاس رہتے تھے, جب اس میں موو ہوئے تو وہ گھر ماشاءاللہ بڑا تھا, کشادہ تھا ہر لحاظ سے. تو اس کو
اب یہاں بھی جیسے ملنے جلنے عورتیں خواتین بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا کرنے میں وہاں ان کو کسی سے آمنا سامنا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ بھائی آپ گھر میں ہو، بچوں کو تو آپ اپنے ٹیک کیئر ان کی تو کرتی ہو، تو آپ کیوں نہیں کرتی کہ یہ ڈے کیئر آپ شروع کر دیں، بیبی سٹنگ کر دیں شروع کر دیں؟ وہ کہتی میں نے تو کبھی کی نہیں، نہ مجھے اس کا طریقہ کار پتہ ہے، کہاں سے بچے ملیں گے، کس طرح ملیں گے۔ وہ کہنے لگے میں ایک ایجنسی میں کام کرتی ہوں جو ڈے کیئر پرووائڈرس ہیں، اور ایجنسی کے تھرو اس سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا پتہ، ان کو کال کرو، وہ ان کا انٹرویو کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اور اس کے بعد وہاں سے دیکھ لینا۔ پتہ چلا جی وہ اس نے آ کے وہ نوید مجھے سنا دی، بولا میں تو جو ہے وہ ڈے کیئر کروں گی اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور تم اکیلے، یہ مطلب اچھا اس زمانے میں پھر یہ میں ٹرکنگ شروع کر دی میں، تاکہ وہ اوور لیپ نہ چیز کر جائے، میں نے اب ٹرکنگ شروع کر دی، یہ فل ٹائم ابھی گھر میں ہی ہے۔ تو کہنے لگی میں ابھی صرف یہی بس بچوں کو چھوڑ دیا لے لے، تو بچے تو اپنے بھی ان کے لیے بھی سب کرنا، تو میں ڈے کیئر کروں۔ بہرحال فائنلی کیا ہوا کہ وہ ایک کمپنی اس کے ساتھ، وہ بڑی پاپولر کمپنی، اب نام میں بھول رہا ہوں، ایجنسی جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس نے انٹرویو ہوا۔ تو انٹرویو میں جیسے میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ انگلش بھی اس کی ٹھیک تھی، اپیرنس میں اس میں ہر لحاظ سے، تو اس کو بہرحال وہ انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا جی بالکل ویری گڈ، بہت اچھا۔ پھر ان کا پروسیجر ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے گھر کا وہ کرنا ہے، سروے کرنا ہے، گھر کو انسپیکشن کرنی ہے، گھر کیسا کیا وہ آئے، جو بھی ان کے لوازمات انہوں نے سارے پورے کر کے فائنلی انہوں نے جو طریقہ کار ہے، یہ اس لیے بھی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل میں بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی نیا بندہ جو سنے تو اس کو پتہ ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا جی پورے گھر کا ٹھیک ہے، وہ ہائر ہوئی، انہوں نے کہا جی بچے آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچے اس ایجنسی کو کہہ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھی ہمارے ڈے کیئر کے لیے ہمارا ایک بچہ یا 2 بچے، اور وہ ایجنسی پھر آگے جو اس نے بندہ ڈھونڈنا ہے کہ کون سا اچھا ہے، کون سا سیف ہے، کس کے گھر کی انوائرمنٹ اچھی ہے۔ بہت سے جو پیرنٹس ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، گھر اتنا بڑا ہو، ایسا ہو، اتنا صاف ہو، ساری چیزیں۔ تو اب اس میں انہوں نے پھر پروسیجر میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی پورے گھر کی وہ جو ایک تو پولیس رپورٹ پورے گھر کے سب ممبران کی ہوگی، پورے گھر ممبران کا جو میڈیکل ہوگا کہ کوئی ایسی پرابلم بیماری تو نہیں ہے جو لگنے والی ہو بچوں کے لیے، ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ پوری کرا کے فائنلی کیا ہوا کہ وہ ایجنسی نے ان کو بچہ ایک پرووائڈ کیا کہ یہ اب بچہ، اب چھوٹا بچہ، اب میں اس کو کہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ تو اپنے بچوں کا ان کو ڈائپر چینج کرنا اور ان کو چینج کرنے میں تمہیں بڑی پرابلم ہوتی تھی، اور اس کے بعد اور بچہ چھوٹا بچہ ہے یہ وامٹنگ کر دے گا۔ میں نے آپ کو شاید پچھلی ویڈیو میں کہیں بتا چکا ہوں کہ یہ وائف کے لیے بہت ہی بالکل اس سے یہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے کہ اگر کسی کو وامٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں یا اس کے چلو باہر کے کسی کو بھی چھوڑ دیں، چھوٹے بچے تھے، ادھر بچہ وامٹنگ کر رہا ہے، ادھر پتہ چلے بچوں کی ماں وامٹنگ کر رہی ہے، اب بیچ میں بھاگا پھر رہا ہوں، کبھی اس کو پانی دے رہا ہوں، کبھی بچے کو سنبھال رہے ہیں یا گھر والے جو بھی ہوتے تھے، یعنی اس سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ میں نے کہا چھوٹا بچہ ہے، اس کو ہوتے 1 سال 2 سال 3 سال ایسے بچے چھوٹے، تو میں نے کہا ان کو کھانا پلانا، کچھ جو دودھ دینا ہے، جو بھی ان کی فیڈ وغیرہ جو بھی ہوتی تھی، فوڈ جو بھی، تو میں نے کہا آپ کیسے خدا نہ خواستہ بچے کو، تم نے تو بچہ چھوڑ کے بھاگ لینا کہ یہ تو الٹیاں کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے تم نے دور کھڑی ہو جانا۔ بولا نہیں ایسا تھوڑی ہے کہ وہ یہ اب ظاہرہ جاب ہے تو وہ جاب ہے نا سب۔ بہرحال وہ اس نے ہمت کی، اس نے کر لیا، اور اس کے بعد وہ ایک بچہ ایجنسی نے، تو رول کے مطابق میں پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایجنسیز کے تھرو وہاں انٹیریو گورنمنٹ کا جو لا اس وقت یہ تھا کہ 3 بچے سے زیادہ کوئی ایک ڈے کیئر پرووائڈر، وہ 3 بچے سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ اس کی دیکھ بھال پوری پراپر نہیں کر پائے گا۔ تو بہرحال وہ پھر ایجنسی کے تھرو اس نے بچے شروع کیے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کام اس نے شروع کیا تقریباً کوئی 6-7 سال تک یہ ڈے کیئر اس نے ڈے کیئر پرووائڈر، پھر ان کی ٹریننگس ہوتی تھی، اس کی CPR ہوتے، وہ وقفے سے وہ ساری ٹریننگ چلتی رہتی تھی، ایجنسی بھی آتی رہتی تھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ بہت ہی اچھا اور اس کے کانٹیکٹس بھی اتنے بن گئے، تو پھر اس نے اس کو ڈے کیئر والوں کو ان کو چھوڑ کے پرائیویٹلی اپنے گھر میں ہی، کیونکہ ہماری بیسمنٹ وغیرہ بھی فنش ہو گئی تھی، سب کچھ تھا، اور لیکن بچوں کو آپ کو پتا کھیلنے کے لیے نیچے لے جانا، ویسے اوپر رکھنا، تو اس کے بعد پھر اس نے پرائیویٹلی وہ بچے لوگ اس میں روٹائی دیتے نہیں لوگوں نے بچے دینے، تو اس کے بعد اب میں وہ تعداد یہاں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بھی اس کے کئی چیزیں لیگیلٹی اس میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال وہ پرائیویٹلی بچے اس میں لے کے اس نے ان کو کرنا ہے، تو ماشاءاللہ اس نے بڑا اچھا، آپ کو بتا $600-700 ایک بچے کا وہ جو ملتا ہے، تو اس کے حساب سے پھر آپ چلیں، جو بھی اگر 3 بھی لگائیں تو بھی آپ دیکھ لیں، تو اس نے اچھی اپنی گھر بیٹھے ہوئے کرنی شروع کر دی اور بچوں کو بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ جب یہ بچوں کا اچھا، اب ہمارے ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ رہ گئی۔ اب ایک چیز تو یہ کہ اب ہمارے جو اپنے بچے یہ ماشاءاللہ یہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد
اس دوران ابھی ڈے کیئر کس اسٹیج پہ چھوڑا وہ تو میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی, کئی لوگوں نے پوچھا, وائف کو 98 میں یہ تھائرائڈ کینسر جو ہوا, جو اس کی 2 سرجری ہوئی, یہ ہے 98 کی بات. اب 98 سے آپ لے کے دیکھ لیں کہ ہم نے ان بچوں سے یہ بات جو چھپا کے اور وہ کیا. حالانکہ میں کچھ بڑا سخت دل ہوں, میں نے وائف سے کئی مرتبہ کہا نا چھپا کے کیا کرنا, بچوں کو پتہ ہو ان کی ماں کے ساتھ یہ ایشو ہے, اور تاکہ ان کا اور ذرا وہ ان کو, کئی مرتبہ ہوتے ہیں بچے اونچا نیچا بھی بولتے ہیں, میں نے کہا ان کو تھوڑا پتہ تو ہو کہ یہ ماں اپنے مسائل میں اور یہ کس طرح, یا جو بھی چھوٹی موٹی گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں بچے. تو میں نے کہا کم سے کم کل کو یہ بچے بھی گلا کریں گے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا. بہرحال وائف نہیں بتاتی تھی, بولا نہیں میں نے نہیں بتانا, جو مرضی ہو جائے. اور اب ہم نے کسی لوگوں کو بھی نہیں بتایا, جیسے میں نے بتایا پاکستان میں صرف اس کا ایک بھائی پتا تھا, میرے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, کسی کو نہیں پتا تھا. صرف آصفہ کے ایک بھائی کو اس بات کا علم تھا, اور فائنلی کیا ہوا کہ وہ گھر سے پھر ان کے فادر کو بھی پتہ چل گیا. خیر, تو وہاں سے یہ ہوا. اب میں بتانے جا رہا ہوں بچوں کو کیسے پتہ چلا. ایک مرتبہ اسامہ ماشاءاللہ بڑا گرو کیا, تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ہم گئے, اس کا بھی اپائنٹمنٹ تھا, اسامہ کا بھی, کہیں کیونکہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے برمپٹن میں. ہم آ گئے مسیساگا میں, سب لوگوں کو پتہ یہ جڑے ہوئے شہر ہے, لیکن فاصلہ پھر بھی 25-30 کلومیٹر بن جاتا ہے وہ ڈاکٹر تک جانے میں. ہم نے اس ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا, بڑا اچھا ڈاکٹر ہمارا وہ فیملی ڈاکٹر شروع سے. ہم اس کے پاس گئے, کوئی چیک اپ تھا, کچھ ٹیسٹ تھے میرے بھی, تو کچھ وائف کی ٹیسٹ کی رپورٹیں تھیں, اور اس کی اسامہ کا بھی تھا, کوئی چیک اپ تھا کسی چیز کا, کوئی پرابلم تھا اس کو بھی. وہاں گئے, وہ ڈاکٹر بیچارہ حالانکہ بہت اچھا, اور ڈاکٹر کو بھی پتا ہوتا ہے یہ پرائیویسی لا کا سب کا, لیکن میں اس کو بلیم نہیں دیتا. وہ بالکل روانی میں, چونکہ وہ انڈیا سے, پھر وہی کہے ہمارا دیسی بندہ, تو کئی مرتبہ ہم نے ایک دوسرے کی رپورٹ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بھی بتاؤ یہ کیا, اس کا کیا, تو اس کو بھی پتا کہ یہ تو فیملی کو ظاہر سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہی ہے. تو روانی میں کیا ہوا, پھر بھی وہ بتاتے نہیں ہیں, بہرحال یہ ان کا اس میں ہے. لیکن پھر بھی ایک دن ہم جیسے بیٹھے ہوئے, تو وہ ڈاکٹر نے ایسے اس کے منہ سے بات نکلی, کہنے لگا کہ بھائی تو پھر آپ نے تو وہ جو آپ دیکھیں, اچھا اس نے وہ دیکھیں اپنی جو رپورٹیں دیکھتی ہیں کمپیوٹر پہ جا, تو کہتا اپنا جی آصفہ جی تسی جڑا یہ ٹھیک نہیں کرتے ہو, جڑا آپ تسی دیکھو تو کینسر سرجری تو بات ٹیسٹ میں تو کدی بھی مس نہیں کرنا چاہیے. اور تسی دیکھو پچھلی مرتبہ تسی اپنے جی ٹیسٹ میں تھوڑا لکھ کے دیتے, کیونکہ سسٹم میں وہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ نے تسی وہ اپنا ٹیسٹ کرا نہیں, فالو اپ کرتے رہو, کتنے اس طرح نہ ہوئے اچانک کوئی. اب یہ میں کس طرح بیان کروں کہ ڈاکٹر اپنی زبانی میں وہ بول رہا, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسامہ کی اس کو شوق لگا. اور وہاں سے ہم جب گھر کی طرف چل دیے, تو میں نے دیکھا کہ راستے میں اسامہ کو اس کے نا مطلب آنسو مطلب اس کے بہہ رہے. تو ہم نے بڑی کوشش کی اس کو بتانے کی, ہم نے کہا یہ ڈاکٹر بھول جاتا ہے کہ وہ اصل یوں نہیں تھا, یوں تھا, یوں نہیں تھا, یوں تھا. بہت اس کو کہنے کی کوشش کی کہ ان کو صرف ایک شک گزرا تھا, جس کی بنا پہ انہوں نے کہا جی نہیں آگے جا کے یہ کینسر بن سکتا ہے, تو اس لیے سر 12 لوگوں آپ کو پتا کہ وہ بچے وہاں کے اتنے نادان بھی نہیں ہیں. وہ جیسے وہ گھر پہنچا, اور گھر پہنچتے شرطی اس نے فوری طور پہ اس کو, اچھا یہ دونوں نہیں تھے, لائبہ یونیورسٹی میں تھی یا کیا تھا جو بھی, بہرحال اسامہ اور عزیر, اپنا لائبہ اور عزیر دونوں گھر پہ نہیں تھے. اتنے فٹ ان کو کال کیا, فوراً گھر پہنچو, فوراً گھر پہنچو. اور ادھر اس کو عزیر کو فوراً گھر پہنچو, تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. وہ بیچارے وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر پہ گھر آئے, اور بہرحال پھر میں شارٹ کر دیتا ہوں, کیا اتنی اس میں ایموشن کو اس میں انوالو کرنا ہے. تو بہن بھائیوں کو بڑا تکلیف پہنچی, بڑے روئے دھوئی ہے کہ ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے بتایا نہیں, دس اینڈ دیٹ, اس قسم کی باتیں کرتے رہتے. خیر وہ ٹائم گزر گیا, تو ان کے علم میں, ان کی نالج میں آ گئی کہ اس طرح یہ ماں کو یہ پرابلم تھا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے, میری بھی عادت کچھ ایسی ہے. اچھا پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ دن ہیں, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ ان کو کس وقت پتہ چلا. یہ 2007 جب ہم اس گھر میں گئے ہیں, تو جاتے ہی وہ پہلا ہی سال تھا یا دوسرا تھا, تو آپ یوں سمجھ لیں 2007 یا 2008 میں, تو 12-13 سال ہو گئے, جو کہ زیادہ تر مجھے 2007 کا ہی ہے, کیونکہ 13-14 سال ہو گیا جس ان کو جب ان کو پتہ چلا. تو اب پتہ چلے ہوئے کہ اس سے پہلے آپ سوچ لیں کہ اگر 2008 ہے تو ہم نے 98, تو تقریباً 10 سال تک تو ان کو پتہ نہیں چلنے دیا. 10 سے بلکہ 12 سال یوں کہہ لیں, 12 سال تو آپ یوں کہہ لیں, 98 سے ہو گیا 8 تک ہو گیا 10,
یہ 2010 کی بات ہے، کیونکہ ہم جب کیلکولیٹ کیا تو 12-13 سال بنتے تھے کہ اتنے عرصہ تک ان کو چھپا کے رکھا. تو بہرحال ان کو پتہ چل گیا. اس کے بعد ان کا رویہ، ان کا وہ ساری وہ آج تک آپ دیکھتے ہو کہ پھر اس میں ماں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جانا، ان کو جم لے کے جانا. شروع سے عزیر اور اسامہ بہت ارلی ٹائم سے جم جاتے تھے، بہت شروع سے. اور جب انہوں نے جانا تو انہوں نے کہا جی لائبہ، تو وہاں جو میں نے کہنا کبھی نہیں بھائی تم لوگ جاتے ہو، بہن کو ساتھ لے کے جاؤ، وہ بھی جانا چاہتی ہے جم، کیا ہے اس میں. تو شروع میں جیسے وہ ان کی بھی ایج کوئی اتنی میچور ایج تو تھی نہیں، تو انہوں نے کہنا جی اور بس پھر ہم سے وہاں ایکسرسائز نہیں ہوگی، یوں نہیں ہوگی اس کو. بہرحال فائنلی کیا ہوا، انہوں نے جب میں نے ان کو، تو میں نے کہا نہیں کسی کچھ بھی ہو جائے، اگر لائبہ نہیں جائے گی تو جم تم لوگ بھی نہیں جائے گا. گھر میں جم کرو، جم میں پریکٹس کرو، جو مرضی کرو گیراج میں، لیکن جم میں نے جانے نہیں دینا. تو آپ کو میں بالکل پھر وہ دیسی اور پاکستانی باپ بن جاتا ہوں. 2 منٹ میں نے وہ گاڑی کی چابیاں لے کے اپنے انڈر لاک کر دیں. میں نے کہا اگر لائبہ جائے گی تو تم بھی جاؤ گے، نہیں تو جانا نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو ہے جاؤ بس میں جاؤ یا جو مرضی کرو، کہاں جاؤ، لیکن مجھے پتہ نہ چلے کہ تم لوگ جم جاتے ہو اور بغیر لائبہ کے. پھر فائنلی بہرحال انہوں نے لائبہ کو ساتھ لے جانا شروع کر دیا. اچھا یہ میں بات بتا دوں کہ لائبہ کو یہ نہیں کہ اس گھر میں ہم 2007 میں موو ہوئے. لائبہ کو اس سے پہلے جب ہم مساگا کی اسکوائر 1 کے قریب تھے تو وہیں سے یہ جم جانا شروع کر دیا تھا لائبہ نے. اس زمانے سے آپ اندازہ کریں، ارلی ٹائم سے. بہرحال چھوٹی موٹی جو بھی ایکسرسائز انہیں نے کرنی. تو اب میں بات کو یہاں اینڈ کر دیتا ہوں. تو اب یہاں تک تو بات ختم ہو گئی کہ اس کے بعد بچوں کا رویہ ماں کے ساتھ، وہ 98 کے بعد 2010 جب بھی پتہ چلا، جب سے لے کر اب یہ جو ٹائم 10-12 سال ہو گئے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ بچے ہیں اور ان کی ماں ہے. وہ اس کو بالکل کبھی اکیلا چھوڑتے نہیں ہیں. جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ نہیں یا تو کوئی ساتھ ہوتے. حالانکہ میں ان کو کئی مرتبہ چھیڑتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا پرابلم تھوڑی ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے گا، اچانک کچھ ہو جائے گا. اور آپ جو کہتے ہیں نہیں یا لائبہ ساتھ جائے گی یا اسامہ مال جا رہا تو وہ لے جائے گا، ازیر کہیں جائے گا. تو یونیورسٹی ان کو ظاہر ہے ایگزامپٹن ہے، اگر یونیورسٹی وغیرہ میں ہو تو آپ نہیں کچھ کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ وہ ماں کو اکیلا چھوڑتے نہیں. اور آج بھی اس بات کا پروف ہے کہ وہ بالکل جی جب جاتے ہیں یا عزیر اور اسامہ کے ساتھ ماں ہوگی یا لائبہ کے ساتھ ہوگی یا خالی اسامہ کے ساتھ، جو بھی جس طرح بھی ہے. تو سو فار تو مطلب وہ بچوں کو جتنی انہوں نے ماں کو یہ چیزیں مس کی، وہ اب اس کو وہ دے رہے ہیں اور اس کا خیال کر رہے ہیں. کہ میں اس میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا مطمئن ہوں اس میں کہ وہ کم سے کم اتنے اوبیڈینٹ ہے اور ماں کا اتنا خیال کرتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر ماں بھی اسی طرح ان کی طرح ہی ہو گئی ہے کہ وہ جیسے وہ سبلنگ سی کہہ لیں، سارے چاروں بہن بھائی کی طرح ہی وہ اپنا ان کا بیہیویئر ہے ایک دوسرے سے. کوئی باتوں کو شیئر کرنا، کوئی گپ شپ کرنا، کوئی جو ہنسی مذاق جو کچھ بھی ہے وہ بالکل سیم ایسا ہی ہے کہ وہ ماں تو اس کی لگتی نہیں ہے. اور دوستوں کی طرح ٹھیک ہے، ہر بچوں کا جو پڑھے لکھے جو ہم کہہ لیں وہ رشتہ ماں سے ایسا بن جاتا ہے کہ وہ دوستانہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے، لیکن ان کا اسپیشلی اس وجہ سے بھی کہ وہ فیلنگس آج بھی ان کے ذہن میں کہیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ بڑا اس کے ساتھ مقصد کہنے کا کہ میں کتنا کیا ایکسپلین کروں اس بات کو کہ وہ ہر جگہ اکٹھے، ہر جگہ ہنسی مذاق، جو تاکہ کسی قسم کا ماں کو وہ جو ایشو ہوا یا جو وہ پرابلم ہو وہ کبھی یاد بھی نہ آئے. تو شکر ہے، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی میں دوسری ویڈیو میں پھر آپ سے کچھ آگے بات کو بڑھاؤں گا. تو یہاں تک میں نے بتا دیا کہ وائف یہ کرتی تھی اسی گھر میں. اینڈ ہو گیا اس بات کا. میں فل ٹائم ٹرکنگ میں چلا گیا تھا، میں ٹرک چلا رہا تھا. اب 2011 اور 12 میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کے بعد پھر میرا ٹرکنگ کیریئر جو ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہوا. تو پھر میں اس کے اوپر آتا ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ.